एपिसोड 676। ट्रेन चल पड़ी थी। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। उसने दूसरे मुसाफिर के इंतजार में उसे अंदर से बंद नहीं किया था। बाहर से हैंडल पर दबाव डाला गया तो दरवाजा खुल गया। एक दराज कद खूबरू जवान नजर आया। ओवरकोट में पहाड़ जैसा लग रहा था। चेहरे पर बला की मर्दाना कशिश थी। वो शायद उसे देखती रह जाती, लेकिन आने वाले ने उसे नागवारी से देखा तो वो गुस्से से खिड़की की तरफ देखने लगी। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि कोई उसके हुस्न शबाब को नागवारी से भी देख सकता है। उसने रस्मन हेलो या हाय नहीं कहा था। मुसाफिर एक दूसरे से मुतारिफ होते हैं। उसने तारुफ जरूरी नहीं समझा था। हैट और अटैची रखने और ओवरकोट उतारने के बाद निकटाई और कोट उतारकर खूंटी से लटका रहा था। मैडोना ने कन अखियों से देखा। उसकी पुश्त नजर आ रही थी। वो टॉयलेट का दरवाजा खोलकर अंदर जा रहा था। फिर वो दरवाजा बंद हो गया। उसे अपने आप पर गुस्सा आने लगा। सोचने लगी, मैं क्यों इसे देख रही थी? फिर उसने खुद ही जवाब दिया, मैं तजस्सुस में हूं। मालूम करना चाहती हूं मेरा हमसफर कौन है। एक बार इसकी आवाज सुन लूं या आंखों में आंखें डालकर दिमाग में पहुंच जाऊं तो इत्मीनान हासिल होगा। फिर उसके दिमाग ने समझाया, यह जवान ऐसे स्टेशन से सवार हुआ है जो बाबा साहब के इदारे के करीब है। इसके दिमाग में जाने की हिमाकत नहीं करना चाहिए। अगर ये इदारे से ताल्लुक रखता है तो योगा का माहिर हो सकता है। उसने सोचते हुए अटैची को देखा। उस अटैची को खोलकर देखने से उसकी असलियत मालूम हो सकती थी। क्या मैं इसे खोलूं? उसने टॉयलेट के बंद दरवाजे को देखा। ट्रेन तेज रफ्तारी से दौड़ रही थी। उसका ख्याल था कि वो इतनी ही तेजी से अटैची के अंदर देखकर उसे दोबारा बंद करके अपनी जगह वापस आ जाएगी। वो उठकर खड़ी हो गई। उसके अंदर से कोई ऐसी चीज बरामद हो सकती थी जिससे वो फायदा उठा सकती थी, या वो चीज उस अजनबी की शख्सियत पर रोशनी डाल सकती थी। वो लपक कर सामने वाली बर्थ के पास आई। अटैची नीचे रखी हुई थी। उसने घुटने टेक कर उसे बर्थ के नीचे से खींचा। उसमें ताला नहीं लगा था। उसे बड़ी आसानी से खोला जा सकता था, लेकिन जैसे ही उसने खोला, एक मर्द का कहकहा सुनाई दिया। उसके हलक से बेख्तियार चीख निकल गई। वो उछलकर पीछे गई, फिर अपनी बर्थ से टकराकर फर्श पर बैठी रह गई। खौफ और हैरत से अटैची को देखने लगी। हैरानी की बात ही थी, वो अटैची कह रही थी, प्लीज मुझे बंद कर दो। वो आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देख रही थी। वहां से फिर आवाज उभर रही थी, क्या तुमने सुना नहीं? चलो हाथ बढ़ाओ और मुझे बंद कर दो। अटैची के सामने से एक छोटा सा कैमरा लेंस उभर आया। एक नन्ही सी सुर्ख रोशनी दिखाई दे रही थी। उभरती हुई आवाज फिर कह रही थी, मुझे इस तरह आंखें फाड़ फाड़ कर देखने का सबब क्या है? क्या तुमने पहले कभी अटैची नहीं देखी? अभी मैं नरमी से कह रहा हूं, वरना गर्मी से एक बार कहूंगा, दूसरी बार मेरे अंदर से एक धमाका होगा और तुम बुरी तरह जख्मी हो जाओगी। उसने फौरन ही आगे बढ़कर उसे बंद कर दिया। कैमरा लेंस खुद ब खुद उस अटैची में खुरूब हो गया। सुर्ख लाइट बुझ गई। मैडोना उसे बर्थ के नीचे सरकाकर जल्दी से अपनी बर्थ पर आकर बैठ गई। अब भी उसकी नजरें अटैची पर थीं। उसे आंखों से देखकर और कानों से सुनकर भी यकीन नहीं आ रहा था कि एक अटैची मर्दाना आवाज में बोल रही थी। उसे बंद करते ही जैसे मुंह बंद हो गया था। वो बर्थ के नीचे खामोश पड़ी हुई थी। फिर उसे अपनी बदहवासी पर चुंचुलाहट हुई। ऐसे वक्त उसने अटैची से उभरने वाली आवाज और लबो लहजे पर तवज्जो नहीं दी थी। इस तमाम अरसे में हैरान और परेशान रही थी। उसने लबो लहजे को याद करने की नाकाम कोशिश की। अगर वो आवाज गिरफ्त में आ जाती तो वो बोलने वाले के दिमाग में पहुंच जाती। फिर मालूम हो जाता कि किसकी आवाज टेप करके इस अटैची के कैसेट प्लेयर में रखी गई है। उसके दिमाग में यह सवाल पैदा हुआ, अगर वो कैसेट प्लेयर की आवाज होती तो बोलने वाले को कैसे इल्म होता कि वो अटैची को हैरानी से देख रही है और उसने अभी तक अटैची बंद नहीं की। उसे बंद करने के बाद ही वो नाकाबिले फहम अटैची खामोश हुई थी। टॉयलेट का दरवाजा खुला। मैडोना ने बेख्तियार नजरें उठाकर देखा, लेकिन वो नहीं देख रहा था। नजरअंदाज करने का यह अंदाज उसे तकलीफ पहुंचा रहा था। वो बर्थ पर आकर बैठ गया। उसने झुककर नीचे से अटैची उठाई, उसे अपने पास रख कर खोला। मैडोना मुंतजिर थी कि फिर कहकहा बुलंद होगा और वो अटैची मर्दाना आवाज में बोलेगी, लेकिन ऐसी कोई बात ना हुई। वो बेख्तियार उसे देख रही थी। अजनबी नौजवान ने उसकी तरफ देखे बगैर पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? वो चौंक गई। ये वही आवाज और लबो लहजा था जो अटैची से उभर रहा था। उसने सोचा, ये अच्छा ही हुआ मुझे लबो लहजा याद नहीं था। अगर मैं ख्याल खानी करती तो इस जवान के दिमाग में जगह ना मिलती। ये गैर मामूली शख्सियत का हामिल है।
مجھے محتاط رہنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ بابا صاحب کے ادارے سے آیا ہے۔ اس نے پوچھا، کیا تم گونگی ہو؟ میرے سوال کا جواب دو۔ وہ نگواری سے بولی، اپنا لہجہ درست کرو۔ تم نے مجھے گونگی کہنے کی جرت کیسے کی؟ وہ اپنا ہاتھ بڑھا کر اسے دکھاتے ہوئے بولا، یہ ہاتھ کسی عورت پر نہیں اٹھتے، لہذا میری زبان کی سختی برداشت کر لو۔ تم میری ذات میں دلچسپی کیوں لے رہی ہو؟ کیا تم خود کو گلفام سمجھتے ہو؟ تمہیں یہ خوش فہمی کیوں ہے کہ کوئی بھی عورت تمہیں دیکھتے ہی دلچسپی لینے لگتی ہے؟ اجنبی جوان نے چند تصویریں اٹیچی سے نکال کر اس کی طرف بڑھاتیں۔ وہ کبھی نہ لیتی، اس کے ہاتھ کو جھٹک دیتی، مگر اپنی ہی ایک تصویر پر نظر پڑتے ہی اس نے لپک کر تمام تصویریں لے لیں۔ انہیں ایک ایک کر کے حیرانی سے دیکھنے لگی۔ وہ سب اس وقت اتاری گئی تھیں جب وہ اٹیچی کھول چکی تھی، پھر خوف اور حیرت سے چیخ پڑی تھی۔ اس کے بعد پیچھے آ کر خاموشی سے اپنی برت سے ٹکرا کر بیٹھ گئی تھی اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اٹیچی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہر ایکشن کی تصویر اس کے سامنے موجود تھی۔ یہ چوری پکڑے جانے پر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ فوراً ہی بات بناتے ہوئے بولی، پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے، میں اکثر ایسی حرکتیں کرنے لگتی ہوں جن پر بعد میں شدید حیرانی ہوتی ہے، مگر میں حیرانی کا اظہار ہونے نہیں دیتی، ڈھیٹ بن جاتی ہوں، کیونکہ میری کوئی ناپسندیدہ حرکت کسی کو نظر میں نہیں آتی۔ آج پہلی بار میری یہ حرکت پکڑی گئی ہے۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ تم پر کسی نے جادو کیا ہے؟ میں ایسا کہوں گی تو تم میرا مذاق اڑاؤ گے۔ آج کے سائنسی دور میں جادوگری محض بچکانہ بات ہے، مگر میں کچھ ایسا ہی محسوس کرتی ہوں جیسے کوئی انجانی قوت مجھ سے میری مرضی کے خلاف کام کراتی رہتی ہے۔ وہ خشک لہجے میں بولا، کسی ڈاکٹر یا ماہر نفسیات سے رجوع کرو، تمہارا دماغ درست ہو جائے گا، ورنہ پولیس والے درست کر دیں گے۔ وہ گفتگو کے اس انداز پر دل ملا رہی تھی اور سوچ رہی تھی، غصہ دکھانے سے کشیدگی بڑھے گی، دونوں طرف سے خاموشی رہے گی، اور میں اس کے متعلق کچھ معلوم نہیں کر سکوں گی۔ وہ جبراً مسکرا کر بولی، مجھے میڈونا کہتے ہیں، تمہارا نام کیا ہے؟ مسافروں کے نام ان کی کمپنیوں کے دروازوں پر لگا دیے جاتے ہیں، میرا نام بھی دروازے پر لگا ہوا ہے۔ اس نے اٹیچی سے ایک کتاب نکالی۔ اسی وقت ایک تصویر کتاب سے نکل کر نیچے فرش پر گری۔ میڈونا نے دیکھا، تصویر اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ وہ کس کی ہے؟ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اجنبی جوان برت کی پشت سے ٹیک لگا کر کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، میں نے دروازے پر لگی ہوئی چٹ پڑھی ہے، تم مسٹر ایٹی ہو، مگر یہ کچھ عجیب سا نام ہے، ایٹی کے معنی کیا ہیں؟ وہ جیسے مطالعے میں غرق ہو گیا تھا۔ میڈونا کی آواز اس کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ یہ بھی غصہ دلانے والی بات تھی، لیکن وہ برداشت کر رہی تھی۔ ادھر وہ اپنے دماغ میں رسونتی کی آواز سن کر کہہ رہا تھا، ماما میں یہاں بیٹھ کر سوچ کے ذریعے گفتگو نہیں کر سکتا، یہ سامنے بیٹھی ہوئی عورت بار بار مجھے مخاطب کر رہی ہے۔ ٹوائلٹ میں جاؤ۔ وہ اٹھ کر ٹوائلٹ کی طرف گیا، پھر دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ اس کے بعد کہنے لگا، ماما یہ وہی عورت ہے جس کی مختلف تصویریں انٹیلیجنس والوں نے بابا صاحب کے ادارے کو بھیجی تھیں۔ پچھلی رات سے سونیا مما نے ڈینی دانیال کو اس کے پیچھے لگایا ہے۔ رسونتی نے کہا، دانیال نے رپورٹ دی تھی کہ وہ اپنے ساتھی کو سرائے میں چھوڑ کر کہیں گم ہو گئی تھی۔ دانیال اسی شخص کے ذریعے نگرانی کر سکتا تھا۔ یہ عورت بہت چالاک ہے، اپنے ساتھی کو بھی دھوکہ دے کر آئی ہے۔ دیکھو بیٹے، یہ خیال خانی کرتی ہے۔ کیا اس نے تمہارے دماغ میں آنے کی کوشش کی تھی؟ نہیں، ابھی تک کوئی پرائی سوچ کی لہر میرے دماغ میں نہیں آئی۔ ویسے یہ کہہ رہی تھی کہ اپنی مرضی کے خلاف بے اختیار ناپسندیدہ کام کرتی ہے، کوئی انجان قوت اسے مجبور کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ خیال خانی کرنے والی نہ ہو، بلکہ وہ خیال خانی کرنے والا اسے آلائے کار بنا کر ہمیں چکر دے رہی ہو۔ ہاں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ میں ابھی سونیا سے بات کرتی ہوں۔ ٹوائلٹ کے اندر ماں بیٹا محو گفتگو تھے۔ کیبن کے اندر میڈونا اپنی برت پر بیٹھی تھی۔ جیسے ہی علی تیمور اٹھ کر باتھ روم میں گیا، اس نے لپک کر فرش پر پڑی ہوئی تصویر اٹھا لی۔ وہ علی تیمور کی ہونے والی دلہن فرزانہ کی تصویر تھی۔ میڈونا نے زیر لب کہا، اچھا، تو یہ نوجوان اپنی محبوبہ کی تصویر کتابوں میں رکھتا ہے۔ کون ہے یہ لڑکی؟ بلا کی حسین ہے۔ فرزانہ تصویر میں مسکرا رہی تھی، اس کی روشن آنکھیں بھی مسکرا رہی تھیں۔ میڈونا اس کی آنکھوں میں دیکھتے دیکھتے دماغ میں پہنچ گئی۔ فرزانہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی سوچ سے پتہ چلا کہ وہ بیمار تھی، اب صحتیاب ہو رہی ہے، اور اس کے سرہانے اس کی ہونے والی ساس رسونتی بیٹھی ہے۔ رسونتی کا نام سنتے ہی میڈونا فوراً دماغی طور پر حاضر ہو گئی۔ اس کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ وہ سہمی ہوئی سوچ رہی تھی، کہاں آ کر پھنس گئی ہے۔
یا اسے پھانسنے کے لیے سونیا پچھلی رات سے گھیر رہی ہے۔ اس نے فرزانہ کی تصویر پھر سامنے والی برت کے نیچے ڈال دی، اپنی برت پر آ کر آرام سے لیٹ گئی، مگر آرام تو ختم ہو چکا تھا۔ اندر ہلچل مچی ہوئی تھی۔ وہ اب وہاں سے نکل بھاگنا چاہتی تھی، مگر اس کی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ وہ ایکسپریس ٹرین نہ جانے کس اسٹیشن پر رکنے والی تھی اور کتنے گھنٹے بعد رکنے والی تھی۔ پھر یہ کہ اچانک کیبن سے جانے پر وہ جوان راستہ روک سکتا تھا۔ اس جوان کا خیال آتے ہی اس نے سوچا، میں نے اس حسینہ کے دماغ سے اجنبی جوان کے متعلق کچھ نہیں معلوم کیا۔ رسونتی کا نام سنتے ہی بھاگ آئی۔ مجھے پہلے اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہیے، کیونکہ ابھی اس سے سامنا ہے۔ کیوں نہ میں اسی طرح لیٹے ہی لیٹے اس لڑکی کے دماغ میں جاؤں۔ اس کے سوچتے ہی ٹوائلٹ کا دروازہ کھلا۔ علی تیمور باہر آ گیا۔ وہ اپنی فطرت سے مجبور تھا۔ کوئی عورت خواہ کتنی ہی حسین ہو، اس کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ سیدھا اپنی برتھ پر آ کر بیٹھ گیا۔ میڈونا وہاں سے اٹھ گئی، پھر تیزی سے چلتی ہوئی باتھ روم میں آ گئی، دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ اس کے بعد خیال خانی کی پرواز کرتی ہوئی فرزانہ کے اندر پہنچ گئی۔ رسونتی اپنی بہو کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہی تھی، چلو اٹھو، کچھ کھا لو، میرا بیٹا آج رات تک یہاں پہنچ جائے گا۔ میڈونا نے فرزانہ کی زبان سے پوچھا، آپ کے صاحبزادے کہاں ہیں؟ وہ رات تک کیوں آئیں گے؟ بیٹی، میں نے کہا تھا کہ ہیلی کاپٹر سے آ جائے، مگر پتہ نہیں اسے کیا سوجی ہے، وہ ٹرین سے آ رہا ہے۔ تقدیر اس کا ساتھ دیتی ہے۔ ٹرین میں ایک ایسی عورت سفر کر رہی ہے جو سپر ماسٹر کی اعلی کار ہے۔ ہم اس نئی ٹیلی پیتھی جاننے والی کا نام میڈونا سمجھ رہے تھے، لیکن شاید میڈونا اعلی کار ہے۔ میرا بیٹا سفر کے دوران اس کی حقیقت معلوم کر لے گا۔ فرزانہ نے کہا، ماما، وہ عورت علی کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ جب وہ محض اعلی کار ہے اور کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والی اس کے دماغ میں آتی ہے، تو آپ بھی اس کے دماغ میں جا کر حقیقت معلوم کر سکتی ہیں۔ میں نے ایسا ہی سوچا تھا، لیکن سونیا نے اس کے دماغ میں جانے سے منع کر دیا ہے۔ اگر میڈونا اعلی کار ہے تو کسی ٹیلی پیتھی جانے والی نے اس پر تنویمی عمل کر کے اس کے دماغ کو حساس بنا دیا ہوگا، اور یہ تاکید کی ہوگی کہ جب بھی وہ اپنی ٹیلی پیتھی جاننے والی کے سوا کسی دوسری سوچ کی لہر کو محسوس کرے تو اسے بتا دیا کرے۔ سونیا کے مشورے کے مطابق اسے معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس کی اعلی کار میڈونا کو تاڑ گئے ہیں۔ میڈونا نے یہ سن کر اطمینان کا سانس لیا۔ اس پر پوری طرح شبہ نہیں کیا جا رہا تھا، اسے محض ایک اعلی کار سمجھا جا رہا تھا۔ اس نے سپر ماسٹر کو مخاطب کر کے تمام حالات بتائے۔ اس نے سننے کے بعد کہا، ٹوائلٹ میں زیادہ دیر نہ رہو، علی تیمور کو تمہاری خیال خانی کا شبہ ہوگا۔ اپنی برتھ پر جاؤ اور آنکھیں بند کر کے سونے کے بہانے مجھ سے باتیں کرو۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، وہ تمہیں نہ تو ہلاک کریں گے نہ قیدی بنائیں گے۔ تم یہاں سے نکلو۔ تم نے رسونتی تک پہنچ کر بہت بڑا کمال کیا ہے، ابھی تم فرات تک بھی پہنچ جاؤ گی۔ کیسے پہنچوں گی؟ تم یہاں سے نکلو، پھر باتیں ہوں گی۔ وہ ٹوائلٹ سے نکل کر اپنی برتھ پر آ گئی، چند منٹ تک بیٹھی رہی، پھر ایک بھرپور انگڑائی لینے کے بعد لیٹ گئی۔ علی تیمور کتاب پر نظریں جمائے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دماغ میں دانیال بول رہا تھا، مجھے مادام سونیا اور آپ کی ماما نے میڈونا کے متعلق بتایا ہے۔ کل رات میں ببلا پہلوان کے ذریعے اس کی نگرانی کر رہا تھا۔ پہلوان آنکھیں بند کر کے سو گیا۔ میں نے سوچا اس کے بیدار ہونے کے بعد پھر میڈونا پر نظر رکھ سکوں گا، لیکن یہ اسے سوتا چھوڑ کر چلی آئی۔ تھینکس گاڈ، یہ آپ سے ٹکرا گئی ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ دھوکہ پھر ہو سکتا ہے، یہ پھر ہماری نظروں سے اوجھل ہو سکتی ہے۔ میں آپ کا مطلب سمجھ رہا ہوں، اسے نظروں سے اوجھل ہونے نہیں دوں گا۔ اگر ایسا وقت آئے گا تو اسے زخمی کر دوں گا، تاکہ آپ لوگوں کو اس کے دماغ میں جگہ مل سکے۔ بس میں یہی چاہتا ہوں۔ شکریہ۔ میڈونا برتھ پر آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی اور سپر ماسٹر سے پوچھ رہی تھی، میں فرات تک کیسے پہنچ سکتی ہوں؟ اس نے کہا، دونوں میاں بیوی ٹیلی پیتھی جانتے ہیں۔ وہ اس علم کے ذریعے ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہوں گے اور ایک دوسرے کے متعلق جانتے ہوں گے کہ کون کہاں ہے۔ رسونتی کو بھی فرات کا موجودہ ٹھکانہ معلوم ہوگا۔ تم فرزانہ کے ذریعے اس سے بہت کچھ اگلوا سکتی ہو۔ میں ابھی کوشش کرتی ہوں۔ وہ پھر فرزانہ کے پاس پہنچ گئی۔ وہ کھانے کی میز پر بیٹھی ہوئی تھی۔ رسونتی کہہ رہی تھی، اگر تم یہ پھل کھا کر دودھ نہیں پیو گی تو میں اپنے بیٹے کو تم سے ملنے نہیں دوں گی۔ ماما، مجھ سے یہ دودھ نہیں پیا جاتا۔ ارے نہیں پیو گی تو توانائی کیسے آئے گی؟ کیا تمہیں ہماری محبت کا اندازہ نہیں ہے؟ رسونتی کی اس بات سے فائدہ اٹھا کر میڈونا نے فرزانہ کی زبان سے کہا، پاپا کو مجھ سے محبت نہیں ہے، میں بیمار تھی، وہ مجھے دیکھنے نہیں آئے۔ بیٹی، وہ مجبور ہیں، دشمنوں سے چھپ کر انہیں چکر دے رہے ہیں۔
آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب اگر بتا دوں تو تم کیا کر سکو گی؟ ماما جو کچھ نہیں کر سکتے وہ دعا تو کر سکتے ہیں۔ تم نے دل سے نکلنے والی بات کی ہے۔ میں دل سے دعا کرتی ہوں میرے پاپا جہاں بھی رہیں سلامت رہیں، ان پر کوئی آنچ نہ آئے، دشمن برباد ہوتے رہیں۔ رسونتی نے کہا آمین۔ میڈونا نے فرزانہ کے ذریعے پوچھا کیا مجھے پاپا کے متعلق معلوم ہوگا تو دشمن مجھے پکڑ کر لے جائیں گے؟ رسونتی نے ہنستے ہوئے کہا تم سونیا کی نئی بستی میں ہو، اس کی حفاظت میں رہتی ہو، تم پر کسی دشمن کا سایہ بھی نہیں پڑے گا۔ کیا میرے دماغ میں کوئی آ سکتا ہے؟ تمہیں کوئی نہیں جانتا اور نہ ہی نئے خیال خانی کرنے والوں نے تمہاری آواز سنی ہے، پھر بھلا کوئی تمہارے دماغ میں کیسے آ سکتا ہے؟ تو پھر مجھے بتائیے نا پاپا کہاں ہیں؟ مجھے یہ سب کچھ جاننا چاہیے کیونکہ علی بھی ایسی مہماتی زندگی گزارتے ہیں۔ آپ مجھے نہیں بتائیں گی تو مجھے دشمنوں سے نمٹنے کے طور طریقے کیسے معلوم ہوں گے؟ کیا آپ مجھے اپنے بیٹے کے قابل نہیں بنائیں گی؟ میں نہیں بناؤں گی تو کون بنائے گا؟ تمہارے پاپا اور تمہارا علی ہمیشہ پیچیدہ چالے چلتے ہیں، میں تمہیں بتا رہی ہوں، غور سے سنو اور یاد رکھو کہ برا وقت آنے پر میں اپنے مجازی خدا کی کس طرح رازدار بن کر دن رات ان کے کام آتی ہوں۔ تمہارے دل میں میرے بیٹے کے لیے بھی ایسی ہی لگن اور جذبہ ہونا چاہیے۔ اس نے محتاط نظروں سے آس پاس دیکھا۔ وہ اپنی ہونے والی بہو کے ساتھ کمرے میں تھی، کھڑکیاں اور دروازے بند تھے۔ اس نے بہو کے قریب کرسی کھسکا کر آہستگی سے کہا میری باتیں کوئی نہیں سنے گا، پھر بھی میں تمہارے دماغ میں آ کر بول رہی ہوں، احتیاط لازمی ہے۔ وہ فرزانہ کے دماغ میں آ گئی، پھر میرے متعلق بتانے لگی میں کیوں اور کس طرح مائٹی پاشا کے روپ میں ایک ہفتے کے لیے چھپ گیا ہوں، اور ہفتہ پورا ہونے میں صرف ایک دن باقی ہے۔ ایک دن بعد میں تنویمی عمل کے اثر سے نکل جاؤں گا۔ میڈونا کو پوری تفصیل سننے کی ضرورت نہیں تھی، بس اتنی ہی معلومات کافی تھیں۔ اس نے سپر ماسٹر کو میرا موجودہ حلیہ اور موجودہ ٹھکانہ بتایا اور کہا میں اپنے اعلی کاروں کے ذریعے ابھی پاشا کی کوٹھی کا محاصرہ کرتی ہوں۔ سپر ماسٹر نے کہا ٹھہرو، تم نے تھیلما کی کوٹھی کا بھی محاصرہ کیا تھا۔ فرات چاروں طرف سے گھر گیا تھا، مگر نتیجہ کیا نکلا؟ نہیں میڈونا، اسے قابو میں کرنے کے لیے کوئی زبردست انتظام کرو۔ صرف ایک ایسا اعلی کار منتخب کرو جو سانس روک لیتا ہو اور جس کا نشانہ کبھی چکتا نہ ہو۔ مجھ سے ہر لمحہ رابطہ رکھو، میں ہدایات دیتا جاؤں گا، تم عمل کرتی جاؤ گی۔ وہ استنبول کے ایک اعلی کار کے پاس پہنچ گئی۔ میں لنچ کے بعد سو رہا تھا، نیند مجھے اپنی آغوش میں لیے ہوئے تھی، جانے میں کیا خواب دیکھ رہا تھا۔ جب میری اپنی ہی شخصیت نہیں تھی تو شاید خواب بھی پرائی شخصیت کے مطابق آ رہے ہوں گے۔ بہرحال کال بیل کی آواز سے آنکھ کھل گئی۔ میں نے گھڑی دیکھی، 3:15 ہوئے تھے۔ میں چپلیں پہنتا ہوا کوٹھی کے مختلف حصوں سے گزرتا ہوا بیرونی دروازے کے پاس آ گیا، پھر اسے کھولنے سے پہلے پوچھا کون ہے؟ جواب میں خاموشی تھی۔ میں نے جمائی لے کر بڑبڑاتے ہوئے کہا پتہ نہیں کال بیل کی آواز تھی یا نیند میں میرے کان بج رہے تھے، مجھے سونا چاہیے۔ میں پلٹ کر جانا چاہتا تھا، پھر کال بیل کی آواز سنائی تھی۔ میں نے بند دروازے کو دیکھتے ہوئے پوچھا کون ہے بھائی؟ پھر بھی جواب نہیں ملا۔ میں نے کہا ارے کچھ منہ سے تو پھوٹو، کیا گونگے ہو؟ پھر کال بیل کی آواز سنائی دی۔ میں نے کہا دروازہ نہیں کھلے گا، میں سونے جا رہا ہوں۔ میری بات ختم ہوتے ہی ہلکا سا کھٹکا ہوا۔ اس نے سائلنسر لگے ہوئے ریوالور سے لاک کی جگہ فائر کیا تھا، پھر ایک زور کی ٹھوکر ماری تھی۔ دروازہ ایک دھڑاکے سے کھل گیا۔ میں نے صرف اتنا ہی دیکھا، موت کا فرشتہ ہاتھ میں ریوالور لیے کھڑا تھا۔ اس کے بعد کچھ دیکھنے کی مہلت نہیں ملی۔ اس کے ریوالور سے گولی چلی، میں چیخ مار کر اچھلا، پیچھے جا کر صوفے پر گرا، وہاں سے لڑکتا ہوا فرش پر آ گیا۔ میرے ہوش اڑ چکے تھے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور جو ہو رہا ہے وہ محض خواب ہے یا حقیقت۔ میں فرش پر گر کر ساکت ہو گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے تاریکی چھا گئی تھی، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخری دم یوں لگا جیسے کسی نے مجھے ٹھوکر ماری ہو، شاید زندگی مجھے ٹھکرا رہی تھی۔ میں ہوش سے بیگانہ ہو گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بیویاں وفادار ہوتی ہیں، ہمارے پسینے کی جگہ خون بہاتی ہیں، ہمارے لیے جان دیتی ہیں، مگر آج زندگی اور موت کے درمیان اٹکنے کے بعد یہ ضرور کہوں گا کہ ان کی محبتیں اور وفاداریاں سر آنکھوں پر، لیکن کسی بیوی کو کبھی اپنا راستار نہیں بنانا چاہیے۔ مجھ پر کیا گزر رہی ہے یہ میں نہیں جانتا تھا۔ ہم جو کچھ آج نہیں جانتے وہ آنے والے دنوں میں جان لیتے ہیں۔ میں تو گولی کھانے کے بعد موت کے ظالم شکنجے میں پہنچ رہا تھا۔
سخت جان تھا، اس لیے جان باقی تھی، اور بچی کھچی سانسوں کو زندگی کی طرف واپس لانے کے لیے فوری طبی امداد کی ضرورت تھی، جبکہ اس نیک کام کی توقع دشمنوں سے نہیں کی جا سکتی تھی۔ دشمنوں کی کامیابی یقینی تھی، لیکن مجھے گولی مارنے یا قیدی بنا کر لے جانے کا وہ مناسب وقت نہیں تھا۔ میڈونا کو معلوم ہو چکا تھا کہ رسونتی کے علاوہ آرمر اور ڈینی دانیال بھی میرے دماغ میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ مجھ پر حملہ کرنے کے لیے رات کا ایسا وقت مقرر کیا جا سکتا تھا جب میرے ٹیلی پیتھی جاننے والے ساتھی سو رہے ہوں یا کسی دوسری جگہ مصروف ہوں، لیکن میرا ٹھکانہ معلوم ہونے کے بعد میڈونا اور سپر ماسٹر رات ہونے کا انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ آنے والا کوئی بھی لمحہ مجھے ان کے شیطانی منصوبے سے بچا سکتا تھا۔ اس اندیشے کے باعث انہوں نے دن کے وقت حملہ کیا اور ایک زبردست قاتل کو میرے پاس بھیجا، جس نے میرے سامنے پہنچتے ہی کوئی بات نہیں کی، کوئی مہلت نہیں دی، ریوالور سیدھا کیا اور گولی مار دی۔ مجھے گولی لگنے سے کچھ دیر پہلے آرمر میرے پاس آیا تھا۔ اگر میں نیند میں ہوتا تو وہ واپس چلا جاتا، لیکن میں کال بیل کی آواز پر اٹھ گیا تھا، بیرونی دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ جب میں نے دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھا کہ کون آیا ہے اور مجھے اس کا جواب نہیں ملا، تو آرمر نے پارس کو بتایا کوئی شخص کال بیل کا بٹن دبانے کے بعد جواب نہیں دے رہا ہے۔ یہ سنتے ہی پارس نے اپنی رہائشگاہ سے دوڑ لگائی۔ وہ مجھ سے صرف 2 اسٹریٹ کے فاصلے پر تھا۔ آرمر ایک ایک پل کی رپورٹ اسے دے رہا تھا۔ جب اس نے بتایا کہ قاتل ریوالور سے فائر کر کے دروازے کے لاک کو توڑ چکا ہے، تو اس وقت پارس میری رہائشگاہ کے قریب پہنچ گیا تھا۔ اس نے کہا، انکل، آپ پاپا کے پاس رہ کر انہیں بچانے کی کوشش کریں۔ پارس نے احاطے میں پہنچتے ہی میری چیخ سنی۔ وہ چھلانگیں لگاتا ہوا بیرونی دروازے تک پہنچا۔ میں فرش پر گر چکا تھا۔ قاتل آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے قریب آ گیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ مجھ میں کتنی جان رہ گئی ہے۔ اس نے مجھے ٹھوکر ماری، مگر دوسری گولی نہ مار سکا۔ آہٹ سنتے ہی اس نے پلٹ کر پارس کو دیکھا، پھر اس پر گولی چلائی۔ پارس نے فضا میں اچھل کر قلع بازی کھائی، فرش پر آیا، پھر وہاں سے ایک لمبی چھلانگ لگائی۔ قاتل کی آنکھیں اس پر ٹھہرنے نہیں پاتی تھیں۔ وہ انتظار میں تھا کہ آنے والا ایک لمحے کے لیے ٹھہرے تو اس پر گولی چلائے، مگر آنے والا جمناسٹک کے کرتب دکھاتا ہوا سر پر پہنچ گیا تھا۔ قاتل کی کنپٹی پر ایسی زبردست ٹھوکر لگی کہ سر چکرا گیا۔ اس نے سنبھل کر فائر کرنا چاہا تو دوسری ٹھوکر میں ریوالور ہاتھ سے نکل گیا۔ اس کے بعد قاتل کی شامت آ گئی۔ پارس کی آنی انگلیوں اور فولادی ہاتھوں نے اس کے دماغ کو سوچ کی لہریں قبول کرنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میڈونا نے سپر ماسٹر سے کہا، میرے اعلی کار نے فرحات کو گولی مار دی ہے، مگر وہ دوسری گولی نہ مار سکا۔ پتہ نہیں ایک نوجوان اچانک کہاں سے آ گیا ہے، وہ کوئی آندھی طوفان ہے؟ سپر ماسٹر نے پوچھا، تم میرے پاس وقت ضائع کیوں کرنے آئی ہو؟ اپنے اعلی کار کے ذریعے اس نوجوان کو گولی مار دو۔ میں نے کہا نا، وہ آندھی طوفان ہے، بجلی کی طرح ادھر سے ادھر لپکتا رہا۔ میرے اعلی کار کی نظریں اس پر ٹھہرتی نہیں تھیں، پھر وہ گولی کیسے چلاتا؟ اب تو ریوالور بھی اس کے ہاتھ میں نہیں رہا۔ میں اس کے دماغ میں رہ کر محسوس کر رہی تھی کہ نوجوان کے ہاتھ فولادی ہیں، ہتھوڑے کی طرح پڑتے ہیں۔ کیا وہ پارس ہے؟ میں یقین سے نہیں کہہ سکتی۔ میرا اعلی کار بے ہوش ہو چکا ہے۔ فرحات کی بات کرو، وہ بھی بے ہوش ہے۔ میں اس کے بے حس دماغ میں پہنچ کر اسے ہلاک نہیں کر سکوں گی۔ دوسرے اعلی کاروں سے کہو کہ وہ تیار رہیں، فرحات کو وہاں سے ہسپتال لے جایا جائے گا۔ ایمبولینس کو کسی جگہ بموں سے تباہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس طرح بھی بچ نکلے تو کسی ہسپتال میں اسے ختم کر سکو گی۔ ابھی تمہارے لیے بہت سے مواقع ہیں۔ آج تمہاری ذہانت اور حاضر دماغی کی آزمائش ہے۔ وہ استنبول کے تمام اعلی کاروں کو باری باری مخاطب کر کے کہنے لگی، فرحات دراصل مائٹی پاشا کے روپ میں ہے، وہ پوری طرح زخمی ہو چکا ہے، ابھی اسے ہسپتال پہنچایا جائے گا۔ تم میں سے ہر ایک کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اس کی ایمبولینس ہسپتال تک نہ پہنچ سکے، اسے راستے میں ہی تباہ کر دو۔ اسی شہر میں پاسکل اپنی ضرورت کے لیے اعلی کار بناتا پھر رہا تھا۔ وہ ایک بدنام قاتل کے دماغ میں پہنچا تو وہاں میڈونا اس سے کہہ رہی تھی، میں تمہیں منہ مانگی رقم دوں گی، پاشا کی کوٹھی سے ایک ایمبولینس نکلنے والی ہے، فرحات کو زخمی حالت میں لے جایا جا رہا ہے، اسے کسی طرح ختم کر دو۔ یہ سنتے ہی پاسکل اپنے اعلی کاروں کے پاس گیا، ان سے کہا، فوراً پاشا کی کوٹھی میں پہنچو، ایک ایمبولینس فرحات کو زخمی حالت میں ہسپتال لے جائے گی۔ تم میں سے جس کو بھی موقع ملے وہ ایمبولینس کے ڈرائیور سے بات کرے اور اسے سمجھائے کہ اس کی گاڑی پر زبردست حملے ہونے والے ہیں، لہٰذا وہ ہسپتال کے مخصوص راستوں پر نہ جائے بلکہ کوئی لمبا راستہ اختیار کرے، باقی میں سمجھ لوں گا۔ اب میڈونا اور پاسکل کے درمیان ٹھن گئی تھی۔ میڈونا کو علم نہیں تھا کہ پاسکل اس کے خلاف سرگرم عمل ہے۔ دونوں کے اعلی کار کوٹھی سے ذرا فاصلے پر پہنچ گئے تھے۔ میڈونا کا اندازہ درست نکلا، ایسے وقت کسی بھی زخمی کو ایمبولینس کے ذریعے ہسپتال پہنچایا جاتا ہے۔
وہ ایمبولینس کوٹھی سے نکل کر ایک طرف جانے لگی تو اس پر کئی سمتوں سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ اس کے جواب میں پاسکل کے آدمیوں نے فائرنگ کر کے دوسرے فائرنگ کرنے والوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ ایک اعلی کار نے موٹر سائیکل پر ایمبولینس کے برابر دوڑتے ہوئے ڈرائیور سے کہا، مجھے ایمبولینس کی زخمی سے ہمدردی ہے، کیا میرے مشورے پر عمل کرو گے؟ وہ سیدھی طرح کہہ سکتا تھا کہ گاڑی دوسرے راستے سے لے جاؤ، لیکن وہ سوال کر رہا تھا تاکہ جواب ملے جسے سن کر پاسکل اس کے دماغ میں پہنچ جائے۔ لیکن ڈرائیور ہاں ہاں کی آوازیں نکالتا ہوا ہاتھ کے اشارے سے پوچھ رہا تھا۔ وہ واقعی گونگا تھا۔ پاسکل نے اسے گالیاں دیتے ہوئے کہا، یہ بن رہا ہے، تم گاڑی پر قبضہ کرو اور خود ڈرائیو کرو، میں اسے کسی طرح بھی اپنے خفیہ اڈے میں لے جانا چاہتا ہوں۔ ایمبولینس جہاں سے گزر رہی تھی وہاں سے فائرنگ ہو رہی تھی۔ معلوم ہوتا تھا میڈونا اور پاسکل کے آدمیوں نے ہسپتال تک جگہ جگہ مورچے بنا رکھے ہیں۔ فائرنگ اور جوابی فائرنگ سے بھگدڑ مچ گئی تھی۔ فٹ پاتھ پر چلنے والے اپنی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ دوسری گاڑیاں راستہ بدل کر فائرنگ سے محفوظ رہنے کے لیے آڑی ترچھی ہو رہی تھیں، ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ اب پولیس کی گاڑیاں بھی سائرن بجاتی آ رہی تھیں۔ ایسے ہی وقت ایمبولینس کے قریب ہینڈ گرنیڈ کا دھماکہ ہوا۔ گاڑی اچھل کر ایک طرف گھومی، پھر ایک دکان کے شوکیس سے ٹکرا کر اندر گھس گئی۔ حملہ آوروں نے ایک اور گرنیڈ پھینکا۔ اس بار جو دھماکہ ہوا اس سے ایمبولینس اور دکان میں آگ لگ گئی، شعلے بھڑکنے لگے۔ پاسکل نے ایک ایک اعلی کار کے دماغ میں پہنچ کر کہا، فرات کو ایمبولینس سے نکالو، جو اسے نکالے گا میں اسے لاکھوں ڈالر انعام میں دوں گا۔ دو شخص جان کی بازی لگا کر شعلوں میں کود گئے۔ کچھ لوگ آس پاس کی دکانوں سے آگ بجھانے کے سلنڈر لا کر بھڑکتے ہوئے شعلوں کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر ایمبولینس کی پیٹرول کی ٹنکی پھٹنے کے باعث پھر ایک دھماکہ ہوا۔ گاڑی کے چیتھڑے اڑنے لگے۔ اندر جانے والوں میں سے ایک شخص باہر آ کر گرا۔ دو آدمی اسے گھسیٹ کر دور لے جانے لگے۔ پاسکل نے پوچھا، کیا ہوا؟ تمہارا دوسرا ساتھی کہاں ہے؟ بچ کر آنے والے کی حالت بہت نازک تھی۔ وہ منہ کھولنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس نے سوچ کے ذریعے کہا، ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ ایمبولینس کے پچھلے حصے میں زخمی فرات تو کیا، ایک چڑیا کا بچہ بھی نہیں تھا۔ وہ ناکامی سے تن ملا کر بولا، فرحات اور اس کے محافظ شیطان کی اولاد ہیں۔ مجھے اور سپر ماسٹر کی خیال خانی کرنے والی کو ایک دوسرے سے لڑاتے رہے اور فرات کو کسی دوسرے راستے سے نکال کر لے گئے۔ مجھے ہسپتال پہنچانے والا صرف ایک پارس تھا۔ آرمر نے اس سے کہا، بیٹے میں نے فرانسیسی جاسوس سے کہہ دیا ہے، وہ ایمبولینس کے ساتھ پہنچنے ہی والا ہے۔ اب میں پولیس والوں کو اطلاع دینے جا رہا ہوں۔ پارس نے کہا، رک جائیے، آج پولیس والے اور ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی پاپا کی حفاظت نہیں کر سکیں گے۔ دشمن مرنے مارنے کی ٹھان چکے ہیں۔ آپ کسی کو اطلاع نہ دیں، صرف ایمبولینس کو آنے دیں۔ ایمبولینس آئی تو پارس نے جاسوس کو روک لیا، ایمبولینس کو واپس بھیج دیا۔ جب وہ احاطے سے نکل کر دور چلی گئی تو اس نے بازوؤں میں مجھے اٹھایا۔ پاشا کی کار موجود تھی۔ جاسوس نے پچھلا دروازہ کھولا۔ پارس مجھے سیٹ پر لٹا کر اسٹیئرنگ سیٹ پر آ گیا۔ جاسوس میرے پاس بیٹھ گیا۔ پھر وہ کار آندھی طوفان کی رفتار سے ہسپتال پہنچ گئی۔ میرے بیٹے کی حاضر دماغی نے کسی دشمن کو راستے میں آنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ وہ ایک فوجی ہسپتال تھا۔ مجھے گولی لگتے ہی آرمر نے جناب شیخ الفارس سے رابطہ قائم کر کے انہیں میری حالت بتائی تھی۔ انہوں نے فرانس کے اعلیٰ حکام سے کہا، فرات کو گولی لگی ہے، آپ لوگ ترکی کے حکام سے درخواست کریں کہ اسے سخت حفاظتی انتظامات میں آپریشن تھیٹر پہنچایا جائے۔ ہمارے تمام خیال خانی کرنے والے ڈاکٹروں اور نرسوں کی نگرانی کریں گے۔ یہ معاملات ہاٹ لائن پر طے ہوئے۔ رسونتی، آرمر اور دانیال نے خیال خانی کے ذریعے ان ڈاکٹروں اور نرسوں کو چیک کیا جو میرے جسم سے گولی نکالنے کے لیے آپریشن تھیٹر میں آئے تھے۔ تمام فوجی افسروں سے معذرت چاہتے ہوئے درخواست کی تھی کہ وہ ہسپتال کے باہر رہیں۔ دوسرے مریضوں کی عیادت کو آنے والے بھی باہر روک دیے گئے تھے۔ مریضوں کو ان کے وارڈ سے باہر جھانکنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک بڑے فوجی افسر نے غصے سے کہا، ہم فوج کے قابل اعتماد افسر ہیں، ہم ہسپتال کے اندر ضرور جائیں گے۔ دانیال نے سمجھایا، دشمن خیال خانی کرنے والے آپ کے دماغ میں چھپ کر آئیں گے اور فراز آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ وہ کہنے لگا، میں دماغی طور پر نارمل ہوں، کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا میری مرضی کے خلاف بھلا کوئی کام کیسے کرا سکتا ہے؟ میں ابھی ثابت کرتا ہوں۔ آپ مستقل مزاجی سے فیصلہ کر لیں کہ دوسری طرف گھوم کر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ میں آپ کی مرضی کے خلاف یہاں سے لے جاؤں گا۔ میں یہاں سے گھوم کر نہیں جاؤں گا، دیکھتا ہوں تم مجھے کیسے لے جاتے ہو۔ چند سیکنڈز کے بعد وہ اباؤٹ ٹرن ہو گیا۔ اس کا دماغ کسی قدر آزاد چھوڑا گیا تھا تاکہ وہ اپنی بے بسی کو سمجھتا رہے۔ جب وہ لیفٹ رائٹ کہتا ہوا ہسپتال کے احاطے سے باہر چلا گیا تو دانیال نے پوچھا، کیا اب بھی آپ ہسپتال کے اندر جانے کی ضد کریں گے؟ وہ جھینپ کر ناگواری سے بولا، جب تم لوگ ٹیلی پیتھی کے ذریعے دوستوں اور دشمنوں کا راستہ روک سکتے ہو تو ہم فوجیوں کی کیا ضرورت ہے؟ تم ہمارے مطلب کے محافظ نہیں ہو۔
کوئی بھی دشمن تمہیں آسانی سے اپنا آلائے کار بنا سکتا ہے، لہذا تم جاؤ۔ تم مجھے حکم دے رہے ہو؟ تم ہو کیا چیز؟ میں ابھی فوج کو یہاں سے لے جاؤں گا۔ ہم تمہارے باپ کے نوکر؟ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے دماغ میں زلزلہ پیدا ہوا۔ وہ چیخ مار کر گر پڑا۔ کتنے ہی فوجی جوانوں نے لپک کر اسے اٹھایا۔ ایک اور اعلیٰ افسر نے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اچانک چیخ مار کر کیوں گر پڑے؟ دانیال نے اس کے دماغ کو دوسرا جھٹکا پہنچایا۔ وہ ذبح ہونے والے بکرے کی طرح تڑپ تڑپ کر چیخ رہا تھا۔ پھر دانیال نے اس کی زبان سے کہا، میں فرات کا ٹیلی پیتھی جاننے والا محافظ بول رہا ہوں۔ اس افسر کے دماغ میں ٹیلی پیتھی جاننے والا دشمن گھس آیا ہے۔ اسے ہسپتال سے دور بھیج دو، پھر ڈیوٹی پر واپس نہ بلانا۔ اس واقعے کے بعد پھر کسی نے ہسپتال میں قدم رکھنے کی جرات نہیں کی۔ میڈونا اور پاسکل اپنے طور پر مجھ تک پہنچنے کی کوششوں میں مصروف ہوں گے۔ میرے جسم سے گولی نکلنے کے 10 گھنٹے بعد تک دانیال نے کسی ڈاکٹر اور نرس کو باہر جانے کی اجازت نہیں دی۔ اگر وہ جاتے تو باہر سے دشمنوں کی ٹیلی پیتھی کا شکار ہو کر آتے۔ تمام ٹیلی فون کے تار کاٹ دیے گئے تھے۔ میڈونا اور پاسکل باہر سے کوئی رابطہ قائم کر کے ہسپتال کے اندر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ ان کے اسلحے اور گولہ بارود کو ناکام بنانے کے لیے فوجی ہمیشہ الرٹ رہتے تھے۔ آپریشن کامیاب رہا تھا۔ میں خطرے سے باہر تھا، مگر بے ہوش تھا، اور یہ بے ہوشی فی الحال میری محافظ تھی۔ دشمن خیال خانی کرنے والے میرے بے حس دماغ میں آ کر سوچ کی لہروں سے زلزلے پیدا نہیں کر سکتے تھے، اور نہ ہی میری سانس روک سکتے تھے۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ میں تقریباً 6 گھنٹے بعد ہوش میں آؤں گا۔ اگرچہ رسونتی، آرمر اور دانیال میرے ہوش میں آتے ہی میرے دماغ پر قبضہ جما کر رہ سکتے تھے، لیکن کب تک رہ سکتے تھے؟ جو بھی باری باری ڈیوٹی دیتا وہ کسی حادثے یا ناگہانی مصیبت کے باعث دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو سکتا تھا۔ میرے دماغ سے چند لمحوں تک غیر حاضر رہنے کا کوئی بھی اتفاقی سبب ہو سکتا تھا۔ آپریشن کامیاب ہوتے ہی میرے خیال خانی کرنے والے ساتھیوں نے ڈاکٹروں اور فوجی افسروں سے کہا، کمزور دل کے مریضوں کو فوراً دوسرے ہسپتال میں منتقل کرو۔ مادام رسونتی ہیلی کاپٹر میں اپنے شوہر سے ملنے آ رہی ہیں، اور ہیلی کاپٹر ہسپتال کی چھت پر اتارا جائے گا۔ ان کی ہدایات پر عمل کیا گیا۔ آدھے گھنٹے میں کئی مریض دوسرے ہسپتال میں منتقل کر دیے گئے۔ فرانس کا ایک ہیلی کاپٹر چھت پر آ کر اترا۔ مجھے اسٹریچر پر لٹا کر خون کی بوتلوں کے ساتھ ہیلی کاپٹر کے اندر پہنچایا گیا۔ 1 گھنٹے قبل نینسی کو بلایا گیا تھا، وہ بھی پارس کے ساتھ اس ہیلی کاپٹر میں چلی گئی۔ ہسپتال کا عملہ حیرانی سے یہ کارروائی دیکھ رہا تھا۔ رسونتی نے خیال خانی کے ذریعے ڈاکٹر سے کہا، معذرت چاہتی ہوں، میں نہ آ سکی، لیکن فرات کے جانے کے بعد 10 گھنٹے تک کوئی ہسپتال سے باہر نہیں جائے گا۔ آپ لوگ یہی ظاہر کریں گے کہ میں ہیلی کاپٹر سے آئی ہوں، کوئی یہاں سے نہیں گیا ہے۔ فرانس کے ہیلی کاپٹر میں 2 نہایت تجربے کار ڈاکٹر آئے تھے۔ وہ مجھے اپنی نگرانی میں لے جا رہے تھے۔ اس سفر کے دوران نینسی پہلی بار مجھے دیکھ رہی تھی اور پارس سے کہہ رہی تھی، میں نے کئی بار پاپا کو اپنے دماغ میں سنا، آج آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں۔ انہیں بے ہوشی کی حالت میں دیکھ کر میرا دل صدمے سے چور ہے۔ آخر یہ سپر ماسٹر، ماسک مین اور تنظیم والے کیوں ان کی جان کے دشمن ہیں؟ یہ دشمنی کب ختم ہوگی؟ پارس نے ایک گہری سانس لے کر کہا، جب ٹیلی پیتھی ختم ہوگی۔ ٹیلی پیتھی دشمنوں کو کیا بگاڑتی ہے؟ پاپا اپنے اس علم سے کسی ملک پر حکومت کرنے نہیں جاتے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ سپر طاقت کہلانے والے ممالک کے پاس ایٹم بم اور جدید ترین خطرناک میزائل ہیں، لیکن ان سب سے زیادہ خطرناک ہتھیار ٹیلی پیتھی ہے۔ پاپا خامخواہ یہ ہتھیار کسی کے خلاف استعمال نہیں کرتے، لیکن اس کی دہشت نے پاپا کو سپر ماسٹر سے زیادہ سپر پاور بنا دیا ہے۔ بڑے ممالک دھوس اور دہشت میں رہنا پسند نہیں کرتے، اس لیے مختلف ہیلے بہانوں سے یا پرائے کاندھوں پر بندوق رکھ کر پاپا کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، پھر ناکام ہو کر قتل کی سازش کا الزام تسلیم نہیں کرتے، دوسری طاقتوں اور تنظیموں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ پاپا ساری زندگی موت سے لڑتے رہے ہیں۔ اب تم دونوں جوان بیٹوں کا فرض ہے کہ وہ باپ کو ہر طرح کا تحفظ دیں اور کوئی ایسی تدبیر کریں جس پر عمل کرنے سے پاپا کا کوئی دشمن نہ رہے، اگر رہے تو دوست بن کے رہے۔ نینسی نے کہا، ہماری فیملی کے لیے اور ہمارے وفاداروں کی ایک بستی آباد ہو جانے کے بعد پاپا اعلان کریں گے کہ سب کی سلامتی اور سکون قلب کے لیے وہ اور ان کے ساتھی 6 ماہ تک خیال خانی نہیں کریں گے، اس نئی بستی سے باہر نہیں جائیں گے۔ اگر کسی کے دل میں دشمنی باقی ہے تو وہ 6 ماہ تک ہم سے چھیڑ نہ کرے، ہماری بستی سے دور رہ کر غور کرے کہ دوستی میں بھلائی ہے یا دشمنی میں۔ پھر بھی دشمنی کی گئی تو ہم 6 ماہ تک دشمنی کا جواب دشمنی سے نہیں دیں گے، صرف اپنا بچاؤ کرتے رہیں گے۔ نینسی نے کہا، دشمنوں کو دوست بنانے اور امن و امان قائم رکھنے کا یہ سچا دوستانہ طریقہ ہے۔ میرا خیال ہے دشمن ہمارا پیچھا چھوڑ دیں گے۔
خدا کرے ایسا ہی ہو۔ ہیلی کاپٹر بابا صاحب کے ادارے میں اتر گیا۔ مجھے ادارے کے ہسپتال میں پہنچایا گیا۔ وہاں میاں بیوی کو رہنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے نینسی اور پارس اسی ہیلی کاپٹر سے شہر چلے گئے۔ ادارے کے قابل ڈاکٹر نے کہا، مسٹر فرات ہوش میں آئیں گے تو خیال خوانی کرنے والے ساتھی ان کی دماغی توانائی کے متعلق ہمیں تفصیل سے بتائیں گے۔ ہم بھی اپنے طور پر ان کا معائنہ کریں گے۔ اگر حالت تشویشناک نہیں ہوگی تو انہیں کوما میں رکھا جائے گا۔ اس طرح خیال خوانی کرنے والے دشمن انہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اگر حالت تشویشناک ہوگی تو انہیں کوما میں نہیں رکھا جا سکے گا۔ خیال خوانی کرنے والے ساتھیوں کو کسی نہ کسی طرح ان کی حفاظت کرنی ہوگی۔ میں اپنے ساتھیوں کے لیے اور بیٹیوں کے لیے پرابلم بن گیا تھا۔ دشمن میرے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے ہوں گے، اور میرے ہوش میں آنے سے میرے پیاروں کے ہوش اڑنے والے تھے، کیونکہ 24 گھنٹے میرے دماغ میں جم کر رہنا اور دشمن خیال خوانی کرنے والوں سے مجھے بچائے رکھنا بہت مشکل تھا۔ میری حفاظت کرنے والوں کی ذرا سی غفلت مجھے موت کے منہ میں پہنچا سکتی تھی۔ ٹرین تیز رفتاری سے اپنی منزل کی طرف جا رہی تھی۔ علی تیمور نے کھلی ہوئی کتاب پر سے نظریں اٹھا کر میڈونا کو دیکھا۔ وہ سامنے والی برتھ پر کافرانہ انداز میں لیٹی ہوئی تھی، اپنے پرشباب جسم کی نمائش میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، چہرے سے کبھی غصہ اور کبھی ناگواری جھلک رہی تھی، جیسے وہ بند آنکھوں کے پیچھے کسی کو دیکھ رہی ہو اور کسی ناکامی پر تلملا رہی ہو۔ علی تیمور نے سوچا، اگر کسی خیال خوانی کرنے والے نے اسے آلائے کار بنایا ہے تو وہ اس کے دماغ پر پوری طرح قبضہ جمائے گا تاکہ یہ غصے اور ناگواری کا اظہار نہ کرے، بے اختیار ایک آلائے کار کے فرائض انجام دیتی رہے۔ لیکن اس کے چہرے سے ایسا ظاہر ہو رہا ہے جیسے یہ خود خیال خوانی کر رہی ہے اور کسی کو غصہ دکھا رہی ہے۔ اس عورت کی ایک ایک حرکت کو توجہ سے دیکھنا اور سمجھنا چاہیے۔ اس نے میڈونا کو توجہ سے دیکھنے کے لیے کتاب بند کر دی۔ اسے اٹیچی میں رکھنے کے لیے برتھ کے نیچے جھکا تو فرش پر پڑی ہوئی فرزانہ کی تصویر نظر آ گئی۔ اس نے تصویر کو اٹھا کر دیکھا اور سوچا، یہ کتاب سے کب گری تھی؟ کتاب سے تصویر کا گرنا کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن یہ اس کے باتھ روم میں جانے سے پہلے گری تھی۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے، کیا میڈونا نے اسے اٹھا کر دیکھا ہوگا؟ اس نے تصویر کو الٹ کر دیکھا۔ اس پر چپل کے سول کا ہلکا سا نشان تھا۔ جب وہ باتھ روم سے آیا تو چپل گیلی تھی۔ اس کا ایک پاؤں تصویر پر پڑا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ باتھ روم میں جانے سے پہلے تصویر وہاں گری تھی، اور جتنی دیر وہ باتھ روم میں رہا اتنی دیر میں میڈونا کو تصویر اٹھا کر دیکھنے پھر اسے واپس اسی جگہ رکھنے کو کافی وقت ملا ہوگا۔ اس کا دماغ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، میڈونا نے اس تصویر کو دیکھا ہے اور اس تصویر کی آنکھوں میں جھانک کر فرزانہ کے دماغ میں پہنچی ہے۔ شاید اسی لیے بڑی دیر سے آنکھیں بند کیے پڑی ہے۔ اسے فرزانہ کی سوچ پڑھ کر معلوم ہو چکا ہوگا کہ میں علی تیمور ہوں، یہ اور بہت سی اہم معلومات حاصل کر رہی ہوگی۔ اسے خیال خوانی سے باز رکھنا چاہیے، میں اسے مخاطب کروں گا۔ اس سے پہلے ہی رسونتی نے مخاطب کیا، بیٹے غضب ہو گیا، کسی نے تمہارے باپ کو گولی ماری ہے، پارس نے انہیں ہسپتال پہنچایا ہے۔ اس نے کہا، خدا رحم کرے، پاپا کی حالت تشویشناک تو نہیں ہے؟ بہت تشویشناک ہے۔ میں فرزانہ کو چھوڑ کر بابا صاحب کے ادارے میں جا رہی ہوں۔ آپریشن کامیاب ہوگا، گولی نکل جائے گی تو انہیں بابا صاحب کے ادارے میں لایا جائے گا۔ ماما گولی کس نے چلائی؟ قاتل کو کیسے معلوم ہوا کہ پاپا مائٹی پاشا کے روپ میں ہیں؟ پتہ نہیں دشمن کو کیسے معلوم ہو گیا۔ کیا پاپا کوٹھی سے باہر گئے تھے؟ نہیں، لنچ کے بعد سو رہے تھے۔ رسونتی تفصیل بتا رہی تھی۔ علی تیمور سامنے لیٹی ہوئی میڈونا کو چپتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، ماما آپ اپنے بیٹے سے کوئی بات نہیں چھپاتی ہیں، کیا ایک بات پوچھوں؟ ہاں، 1000 باتیں پوچھو۔ کیا اپنی ماما پر بھروسہ نہیں ہے؟ بھروسہ ہے، اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ کیا آپ نے کچھ دیر پہلے فرزانہ کو پاپا کے متعلق بتایا تھا؟ ہاں، یہ میری ہونے والی بہو ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے تم باپ بیٹے کیسی خطرناک زندگی گزار رہے ہو۔ کیا آپ نے یہ بھی بتایا کہ وہ مائٹی پاشا کے روپ میں ہیں؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، کیا مجھ سے غلطی ہوئی ہے؟ آپ ہاں یا نہ میں جواب دیں۔ ہاں، بتایا ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا، پھر ایک قدم بڑھا کر میڈونا کے پاس آ گیا۔ آہٹ سن کر اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ سہم کر دیکھنے لگی، مگر اپنی جگہ سے ہل نہ سکی۔ علی تیمور نے ایک پاؤں اٹھا کر اس کی تھوڑی کے نیچے حلق پر رکھ دیا تھا۔ اس کی سانس رکنے لگی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اس کا پاؤں پکڑ کر ہٹانا چاہتی تھی، لیکن وہ پاؤں ستون کی طرح جم گیا تھا۔ وہ رفتہ رفتہ حلق پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہہ رہا تھا، اسی طرح چپ چاپ لیٹی رہو، میری ماما تمہارے دماغ میں آ رہی ہیں۔
میں چاہتا ہوں تم سانس نہ روکو. اگر روکو گی تو میرا پاؤں ہمیشہ کے لیے سانس کا رشتہ توڑ دے گا. وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس کے خیالات پڑے. رسونتی کو دماغ میں جگہ دینے سے سارا بھید کھل جاتا، لیکن وہ سانس روک کر اسے بھگا نہیں سکتی تھی. علی تیمور اس بری طرح دبوچ رہا تھا کہ سانس رک رک کر آ رہا تھا. ایسے میں یوگا کی مہارت کا ثبوت نہیں دیا جا سکتا تھا. وہ پوری قوت سے تڑپ تڑپ کر برف سے آدھی نیچے آ گئی. اس کے بعد وہ جد و جہد نہ کر سکی. حلق پر پاؤں کا دباؤ بہت پڑ گیا تھا. وہ آدھی اوپر اور آدھی نیچے رہ گئی. علی تیمور کو رحم طلب نظروں سے دیکھتی رہی. میں عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا ہوں، نہ ہاتھ لگانا پسند کرتا ہوں. اسی لیے تمہیں پاؤں تلے رکھ رہا ہوں. تمہاری بھلائی اسی طرح خاموش پڑے رہنے میں ہے. وہ بے بسی سے خاموش پڑی رہی. تھوڑی دیر بعد رسونتی نے کہا، یہی اصل خیال خانی کرنے والی ہے. اسی کے ایک اعلی کار قاتل نے تمہارے پاپا کو گولی ماری ہے. ذرا اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس کر باندھ دو. اس نے اپنا رومال نکال کر اس کے منہ میں ٹھونسا، پھر اس کا اسکارف لے کر منہ باندھ دیا. تب رسونتی نے اس کے دماغ کو جھٹکے پہنچائے. وہ پہلے ہی جھٹکے میں ماہی بے آب کی طرح پھڑپڑا کر ڈھیلی پڑ گئی. رسونتی نے کہا، یہ دوسرے جھٹکے میں مر جائے گی. جو کچھ پوچھنا ہے مجھے بتاؤ، میں اس کی سوچ سے معلوم کر لوں گی. آپ اس سے پوچھیں دوسرے خیال خانی کرنے والے کا نام کیا ہے. رسونتی نے میڈونا کے دماغ میں پہنچ کر دیکھا. وہ گہری گہری سانسیں لے رہی تھی اور سوچ رہی تھی، مجھے اسی طرح ادموئی بن جانا چاہیے، ورنہ دوسرا جھٹکا پہنچایا گیا تو میں برداشت نہیں کر سکوں گی. رسونتی بڑی خاموشی سے اس کی دماغ کی تہہ میں اتر گئی. پھر بیٹے کے پاس آ کر بولی، یہ میڈونا اور سپر ماسٹر دوسرے خیال خانی کرنے کے متعلق اتنا ہی جانتے ہیں کہ تمہارے پاپا نے اسے ٹریپ کر کے مار ڈالا ہے. سپر ماسٹر کو یہ غلط فہمی کیسے ہو گئی؟ بیٹے، وہ دوسرا خیال خانی کرنے والا میڈونا کے خلاف ہے. استنبول میں جو واردات کرتا ہے اس کا الزام تمہارے پاپا کے سر رکھتا ہے. پھر تو وہی سپر ماسٹر کا آدمی تھا. ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کرنے کے بعد دانیال کی طرح سپر ماسٹر کے خلاف ہو گیا. وہ ہمارا بھی دشمن ہے. یقیناً ماس مین تنظیم والوں کے لیے کام کر رہا ہوگا. کیا آپ نے اچھی طرح میڈونا کے خیالات پڑھے ہیں؟ ہاں بیٹے، میں اس کے خیالات پڑھ چکی ہوں. ماما، آپ سیاست اور ہیرا پھیری کو نہیں سمجھتی ہیں. پلیز میری تسلی کے لیے دانیال کو بلائیں. رسونتی نے دانیال کو بلا لیا. وہ بڑی خاموشی سے میڈونا کے دماغ کو اچھی طرح کنگالتا رہا. پھر کہنے لگا، تمہاری ماما درست کہتی ہیں. وہ دوسرا خیال خانی کرنے والا سپر ماسٹر کو زبردست دھوکہ دے رہا ہے. جس طرح میں اس سے تعلقات توڑ کر تم لوگوں سے آ ملا ہوں، اسی طرح وہ کسی دوسری تنظیم کے لیے کام کر رہا ہے. کیا وہ اور میڈونا ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ میں ابھی بتاتا ہوں. وہ تھوڑی دیر تک اس کی سوچ پڑنے کے بعد کہنے لگا، سپر ماسٹر نے میڈونا اور اس خیال خانی کرنے والے کو ایک دوسرے سے چھپایا تھا تاکہ فراز صاحب اگر ایک کے دماغ میں پہنچیں تو اس کے ذریعے دوسرے کا سراغ نہ لگا سکیں. جب دوسرے نے سپر ماسٹر سے غداری کی تو اسے حراست میں رکھا گیا. حراست کے دوران ہی وہ شخص مارا گیا. میڈونا اور سپر ماسٹر سمجھ رہے ہیں کہ فراز صاحب نے ہمیشہ کی طرح پھر ان کے خیال خانی کرنے والے کو مار ڈالا ہے. اس کا مطلب ہے میڈونا اور سپر ماسٹر کو اس نئے خیال خانی کرنے والے کا علم نہیں ہے. جی ہاں، انہیں کیسے علم ہو سکتا ہے؟ وہ جو کچھ کرتا ہے اس کا الزام تمہارے پاپا پر عائد کرتا ہے. ابھی کسی کو اس کے وجود کا علم نہیں ہے. ایک اور بات ہے. وہ کیا؟ ہمیں بھی تیسرے خیال خانی کرنے والے کا علم نہیں ہے. او گاڈ، کیا تیسرا بھی ہے؟ ہاں، اور بہت عرصے سے ہے. سپر ماسٹر کا ملک اسے ہمیشہ راز میں رکھتا ہے. پہلے ان کے پاس ٹرانسفارمر مشینیں تھیں. ان کے ذریعے اپنے ملک میں مزید ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا اضافہ کیا جا سکتا تھا. دوسروں کے دماغوں میں یہ علم منتقل کرنے کے لیے ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے کو آج تک انتہائی رازداری میں رکھا گیا ہے. تمام ٹرانسفارمر مشینیں اور نقشے تباہ ہو چکے ہیں، لیکن وہ تیسرا خیال خانی کرنے والا ابھی تک کہیں چھپا کر رکھا گیا ہے. وہ میڈونا سے ضرور رابطہ قائم کرتا ہوگا. میڈونا کی سوچ بتا رہی ہے کہ وہ تیسرا کبھی اس سے رابطہ نہیں رکھتا، بلکہ سپر ماسٹر سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تیسرا خطرہ کسی وقت بھی ہماری طرف آ سکتا ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ چپ چاپ ہمارے خلاف کوئی کام کر کے جاتا ہو اور ہمیں اس کا علم نہ ہوتا ہو. ہاں، وہ ایسا کرتا ہوگا. اگر میڈونا نہ رہے تو سپر ماسٹر ٹیلی پیتھی کے ہتھیار سے محروم ہو جائے گا. دوسری طرف ہم اس اجنبی خیال خانی کرنے والے کو بے نقاب کر دیں گے. ایسے میں سپر ماسٹر اور وہاں کے اعلیٰ حکام اس تیسرے کو میدان عمل میں لانے پر مجبور ہو جائیں گے. بے شک تیسرے کو منظر عام پر آنے کے لیے مجبور کرنا چاہیے. میں میڈونا کو ٹرین سے اتار کر لے جا رہا ہوں. اس کا قصہ تمام ہونا چاہیے.
علی تیمور اپنی برتھ پر آ کر آرام سے بیٹھ گیا۔ میڈونا نڈال سی ہو گئی تھی، برسوں کی بیمار سی لگ رہی تھی۔ وہ کرراتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی، پھر علی تیمور کے آگے گھٹنے ٹیک کر بولی، مجھے معاف کر دو، میں تمام عمر تمہاری وفادار کنیز بن کر رہوں گی۔ وہ کہنے لگا، مجھے آج تک کسی ملازم کی ضرورت نہیں پڑی، پھر میں کنیز رکھ کر کیا کروں گا؟ میں اپنا ہر کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتا ہوں۔ میں تمہارے ہاتھ پاؤں دباؤں گی، تمہاری تنہائی دور کروں گی۔ پارس ہوتا تو ہاتھ پاؤں دبوانے کے متعلق سوچتا۔ مجھے معاف کرو مائی۔ وہ فرش پر سے اٹھ گئی، اپنا سامان بیگ میں رکھتے ہوئے بولی، میں بے اختیار کیوں تمہارے پاس سے اٹھ گئی ہوں؟ یہ سامان بیگ میں کیوں رکھ رہی ہوں؟ دانیال نے اس کے دماغ میں کہا، تم یہاں سے جا رہی ہو۔ نہیں نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ میں علی تیمور کے قدموں میں سر پٹک پٹک کر معافی مانگوں گی۔ تم میرے چور خیالات پڑھ کر علی تیمور کو یقین دلا سکتے ہو کہ میں سچے دل سے اس کی وفادار رہوں گی۔ تم سچے دل سے سپر ماسٹر کی وفادار تھیں، اب پٹری نہ بدلو۔ اسی سچے دل سے سپر ماسٹر کے لیے قربان ہو جاؤ۔ اب میں تمہارے دماغ کو پوری طرح گرفت میں لے رہا ہوں، چلو۔ وہ علی تیمور کو دیکھے بغیر کیبن سے باہر آ گئی، کمپارٹمنٹ کے کوریڈور سے گزرتے ہوئے دروازے کے پاس پہنچ گئی۔ ٹرین ایک اسٹیشن پر رک رہی تھی۔ چیکر نے پوچھا، مادام آپ تو بارڈر کے آخری اسٹیشن تک جانے والی تھی؟ وہ کہنے لگی، مسٹر، ہم اپنے بارے میں بہت دور تک سوچ لیتے ہیں اور بہت دور تک جانا چاہتے ہیں، لیکن اچانک زندگی کا آخری اسٹیشن آ جاتا ہے۔ جی مادام، میں آپ کی بات نہیں سمجھ پایا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، میں نے بات ہی ایسی کی ہے جو صرف میری سمجھ میں آئے۔ وہ ٹرین سے اتر گئی۔ پلیٹ فارم پر خاصی کہما کہمی تھی۔ دانیال نے اس کے دماغ کو ذرا ڈھیل دی۔ وہ پریشان ہو کر اپنے آس پاس سے گزرتے ہوئے مسافروں کو دیکھنے لگی۔ سامنے ٹرین کھڑی ہوئی تھی۔ وہ پھر اس میں سوار ہونے کے لیے آگے بڑھی۔ دانیال نے قدم روک دیے۔ وہ پھر آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ اس بار اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ وہ گرتے گرتے بچ گئی۔ ایک مسافر نے اسے تھام لیا تھا۔ پھر اس نے پوچھا، مادام، کیا تم دن کے وقت بھی پیتی ہو؟ میں نے نہیں پی ہے، مگر میں ہوش میں رہنا نہیں چاہتی۔ میں بے ہوش ہو جانا چاہتی ہوں۔ پلیز میری مدد کرو، یہ شہر میرے لیے نیا ہے۔ مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس پہنچا دو، میں بے ہوش رہنا چاہتی ہوں۔ تمہیں بے ہوشی کیوں پسند ہے؟ تم نہیں جانتے، میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی، پہلے مجھے بے ہوش ہو جانے دو۔ جب تم بے ہوش ہو جاؤ گی تو بعد میں کیسے بتاؤ گی؟ ارے تم نہیں سمجھو گے، میری جان کے دشمن میرے دماغ میں ہے، مسافر نے کہا۔ اچھا تو یوں کہو نا، تم ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے خوف زدہ ہو۔ ہاں ہاں پلیز جلدی چلو، مجھے معلوم ہوتا ہے وہ ابھی میرے دماغ سے چلا گیا ہے۔ بالکل چلا گیا ہے۔ جب میں تمہارے سامنے موجود ہوں تو بیک وقت تمہارے دماغ میں کیسے رہ سکتا ہوں؟ ہیں؟ وہ سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ مسافر نے مسکرا کر کہا، میں اس شہر کے ہر فرد کے دماغ میں رہوں گا۔ تم کسی سے مدد حاصل نہیں کر سکو گی، تمہیں یہاں ایک بھی ہمدرد نہیں ملے گا۔ یہ کہہ کر مسافر وہاں سے جانے لگا۔ دانیال نے پوچھا، تم نے مسافر کی بات سن لی؟ یقین نہ ہو تو پولیس والوں سے مدد حاصل کرو، تم ان کے دماغوں میں بھی مجھے پاؤ گی۔ وہ گڑ گڑا کر بولی، مجھے معاف کر دو، ایک بار مجھے آزما لو، مجھے تمہاری دانش مندی نے بہت کچھ سکھا دیا ہے۔ تم نے ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کرتے ہی سپر ماسٹر سے علیحدگی اختیار کر لی، اسی لیے آج تک زندہ ہو۔ فرات جس کا دشمن ہوتا ہے اس کے ماتحت زندہ نہیں بچتے، اسی لیے سپر ماسٹر کے کئی خیال خانی کرنے والے یکے بعد دیگرے مارے گئے۔ میرا بھی وقت آ گیا۔ تم فرات اور اس کی فیملی کے وفادار ہو، تمہاری سفارش پر مجھے ایک نئی زندگی مل سکتی ہے۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں، یہ نئی زندگی تمہاری خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ وہ سوچ کے ذریعے بولتی ہوئی پلیٹ فارم سے باہر آ گئی، پھر ایک طرف چلنے لگی۔ دانیال نے کہا، ذرا یہ بھی سمجھتی جاؤ کہ موت کی طرف ایک ایک قدم جاتے وقت کیسے جان نکلتی جاتی ہے۔ ہاں میں سمجھ رہی ہوں، تم مجھے معاف نہیں کرو گے اور اسی طرح موت کی طرف لے جاؤ گے تو میں موت سے پہلے ہی مر جاؤں گی۔ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اپنے دائیں بائیں عمارتوں کے سائن بورڈ پڑھتی جاؤ۔ وہ پڑھتے ہوئے جانے لگی۔ ایک ہوٹل کے سامنے پہنچ کر دانیال نے کہا، یہاں ایک کمرہ حاصل کرو۔ اس نے ہوٹل کے اندر پہنچ کر کمرہ حاصل کیا، پھر چابی لے کر کمرے کی طرف جاتے ہوئے بولی، کیا تم اسی شہر میں ہو؟ میرے کمرے میں آؤ گے نا؟ پلیز آ جاؤ، ایک بار مجھے آنکھوں سے دیکھ لو، میں تمہیں سر سے پاؤں تک خوش کر دوں گی۔ ہوٹل کے ملازم نے اس کے لیے دروازہ کھولا، پھر پوچھا،
آپ کے پاس اور سامان نہیں ہے؟ نہیں، بس یہی ہے، تم جاؤ۔ وہ چلا گیا۔ اس نے دروازے کو اندر سے بند کر کے پوچھا، پلیز مجھے بتاؤ، میرے پاس کب آ رہے ہو؟ میں تم سے ہزاروں میل دور ہوں، وہ مایوس ہو کر بولی۔ پھر مجھے اس کمرے میں کیوں لائے ہو؟ تمہیں ایک نئی زندگی دینا چاہتا ہوں۔ خوشی کے مارے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ اس نے دونوں باہیں پھیلا دیں، جیسے اپنے محسن کو جوانی کی سلگتی ہوئی آغوش میں بلا رہی ہو۔ پھر چھت کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، مجھ پر اتنا بڑا احسان نہ کسی نے کیا ہے، نہ کر سکتا ہے۔ آج سے یہ زندگی تمہارے لیے ہے۔ میں نے تمہیں زندہ چھوڑا ہے، لیکن خود کو حرام موت سے بچانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے۔ میں ہمیشہ اسی راستے پر چلوں گی۔ ابھی تم نے خود کہا تھا کہ میں فرات کا وفادار بن کر ابھی تک زندہ ہوں۔ یہ بالکل درست ہے۔ میں زندہ بھی ہوں اور محفوظ بھی ہوں۔ میں ان کی ہر مشکل میں کام آتا ہوں، وہ بھی میری مشکلات دور کرتے رہتے ہیں۔ میں نئی زندگی کی قسم کھا کر کہتی ہوں، اپنی آخری سانس تک فرحات اور اس کی فیملی کی وفادار رہوں گی۔ میڈونا، کبھی کبھی ایک سیدھی سی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم بے انتہا دولت چاہتے ہیں، اقتدار چاہتے ہیں۔ ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کرنے کے بعد ہماری خواہش ہوتی ہے کہ دنیا کے تمام خطرناک مجرم، تمام سپر طاقتیں ہمارے سامنے گھٹنے ٹیک دیں، مگر یہ تبھی ممکن ہے جب ہم زندہ رہیں۔ یہی سوچ سمجھ کر میں طبعی عمر تک زندہ رہنے کے لیے فرحات کا وفادار بن گیا ہوں۔ پلیز فرحات کو یقین دلاؤ کہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کے ساتھ وفاداری میں گزرے گا۔ فرحات صاحب تمہاری حماقتوں کے باعث زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں۔ جب تک وہ ہوش میں نہیں آئیں گے اور صحتیاب نہیں ہوں گے، میں ان سے تمہاری بات نہیں کر سکوں گا۔ مجھے ان کے پاس پہنچا دو، میں اپنا خون دے کر ان کی جان بچاؤں گی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، فی الحال تم پر تنویمی عمل ضروری ہے۔ اگر سپر ماسٹر کو معلوم ہوگا کہ ہم نے تمہیں زندہ چھوڑ دیا ہے اور تم فرات کی وفادار بن گئی ہو، تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں اس سے کبھی رابطہ قائم نہیں کروں گی۔ وہ سمجھ لے گا کہ میں مر چکی ہوں۔ تم تیسرے خیال خانی کرنے والے کو بھول رہی ہو۔ سپر ماسٹر اس کے ذریعے تمہیں ڈھونڈ نکالے گا۔ ہاں، وہ ایسا کر سکتا ہے۔ وہ دوسرا اجنبی ٹیلی پیتھی جاننے والا بھی میری آواز سن چکا ہے، میرے لب و لہجے کو پہچانتا ہے۔ زندگی کے کسی موڑ پر اچانک سامنا ہوگا تو وہ مجھے پہچان کر زخمی کرے گا اور میرے دماغ پر قبضہ جما لے گا۔ میں تمہاری آواز اور لب و لہجہ بدل دوں گا۔ پلاسٹک سرجری کے ذریعے تمہاری صورت بھی بدل دوں گا۔ سپر ماسٹر کے ہاں تمہارے ریکارڈ میں جو تصویریں ہیں، ان کے ذریعے وہ کبھی تم تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اس نے رفتہ رفتہ اسے گہری نیند سلا دیا۔ پھر میڈونا کے دماغ میں اس کی آواز گونجنے لگی۔ وہ اسے ٹرانس میں لا رہا تھا اور اسے اپنی اعلی کار بنا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ پوری طرح ٹرانس میں آ گئی۔ اس کی ہر بات ماننے لگی تھی۔ اس نے حکم دیا، تم کوئی نہیں ہو، تمہارا کوئی نام نہیں ہے، اگر ہے تو مجھے بتاؤ۔ وہ سحر زدہ آواز میں بولی، میرا کوئی نام نہیں ہے۔ تم کون ہو؟ میں کوئی نہیں ہوں۔ تم کہاں سے آئی ہو؟ میں کہیں سے نہیں آئی، نہ میں کہیں تھی نہ کہیں ہوں۔ اب تم نہیں بولو گی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد دانیال نے کہا، میرے سامنے ایک کیسٹ ریکارڈر ہے، اس کے ذریعے ایک نسوانی آواز میرے دماغ میں گونج رہی ہے۔ میری سوچ کی لہریں اس آواز اور لب و لہجے کو تمہارے دماغ میں دوہرا رہی ہیں۔ تم اسے ذہن نشین کر لو۔ وہ اس آواز اور لب و لہجے کو دماغ کی گہرائیوں تک نقش کرنے لگی۔ تقریباً 15 منٹ تک وہ آواز میڈونا کے اندر گونجتی رہی اور نئے لب و لہجے میں بولتی رہی۔ تمہاری اپنی کوئی آواز اور کوئی لہجہ نہیں تھا، اگر تھا تو اسے بھول چکی ہو۔ یہ جو آواز تمہارے دماغ میں گردش کر رہی ہے، یہی تمہاری آواز ہے، اپنا لہجہ ہے۔ میں حکم دیتا ہوں، تم پرائی سوچ کی لہروں کو دماغ میں محسوس کرتے ہی سانس روک لیا کرو گی۔ وہ پرانی لہریں واپس چلی جائیں تو سانس لیا کرو گی۔ اب اس کا نام کرینا تھا، وہ میڈونا نہیں رہی تھی۔ ان نماز سے کرینا کیمرون بن چکی تھی۔ دانیال نے حکم دیا، تمہارا دماغ صرف میری سوچ کی لہروں کو قبول کرے گا۔ ایسے وقت تم سانس نہیں روکو گی، میرے تمام احکامات کی تعمیل کرتی رہو گی۔ میں تمہاری سوچ کی لہروں کو قبول کرتی رہوں گی اور تمہارے احکامات کی تعمیل کرتی رہوں گی۔ میں کسی بھی روپ میں تمہارے سامنے آؤں گا تو تم مجھے صورت سے نہیں، آواز اور لہجے سے پہچان لیا کرو گی اور مجھے اپنا عامل تسلیم کر کے میرے ہر حکم کی تعمیل کرو گی۔ اس نے دانیال کے احکامات دہرائے۔ وہ کہنے لگا، تم خیال خانی صرف ایسے وقت کرو گی
جب یہ تمہارے لیے بہت ضروری ہو جائے۔ اس سے پہلے تمہیں یقین کرنا ہوگا کہ تمہیں خیال خانی کرتے ہوئے نہ کوئی دیکھ رہا ہے، نہ اس خیال خانی کے نتیجے میں تم کسی وقت پکڑی جاؤ گی۔ اس نے احکامات پر عمل کرنے کا وعدہ کیا۔ دانیال نے کہا، تم اپنی پچھلی زندگی یکسر فراموش کر چکی ہو۔ اس زندگی کا ایک لمحہ بھی اب تمہیں یاد نہیں آئے گا۔ مجھے اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی یاد نہیں آئے گا۔ میں تمہیں کرینہ کیمرون کی پیدائش سے لے کر آج تک چھوٹے بڑے واقعات سنا رہا ہوں اور اہم باتیں بتا رہا ہوں۔ انہیں ذہن نشین کر لو۔ وہ اسے بتانے لگا۔ کرینہ کے متعلق اس کی ایک ایک بات دماغ میں نقش ہونے لگی۔ اس طرح وہ میڈونا کا برین واش کر چکا تھا، اس کی پہلی شناخت اور شخصیت کو مار چکا تھا۔ چونکہ وہ دماغی طور پر تبدیل ہو چکی تھی، اس لیے آئندہ کوئی بھی میڈونا کے لب و لہجے کو گرفت میں لے کر اس کے دماغ میں نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ایک ہفتے پہلے میں نے اپنی شخصیت کو گم کرنے اور مائٹی پاشا کے روپ میں رہنے کے لیے یہی طریقہ کار اختیار کیا تھا۔ دانیال بھی اسی طریقے کے مطابق اسے مکمل طور پر اپنا معمول بنا چکا تھا۔ اس نے آخر میں حکم دیا، تم 6 گھنٹے تک آرام سے سوتی رہو گی، بیدار ہونے کے بعد اسی شہر میں رہو گی۔ ایک ہیلی کاپٹر کسی وقت بھی آ کر تمہیں یہاں سے لے جائے گا۔ اس نے تنویمی نیند پوری کرنے کے لیے اسے چھوڑ دیا اور دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ وہ تنظیم والے ملک میں تھا۔ سپر ماسٹر کو دھوکہ دینے کے بعد مستقل اسی شہر میں گمنامی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ صرف میں اور میری فیملی ممبران اسے جانتے تھے۔ اس نے ایک جگہ رہ کر ہمارے سائے میں بے انتہا دولت جمع کی تھی۔ دنیا کے ہر بڑے ملک کے بڑے شہر میں کروڑوں پاؤنڈز اور اربوں ڈالرز محفوظ کیے تھے۔ ہر شہر میں ضرورت کے مطابق کوٹھیاں، کاریں اور وفادار ملازمین موجود تھے۔ وہ بے شمار فلائنگ کلبوں کے پائلٹوں اور بلیک بورڈ کے مجرموں کے دماغوں میں پہنچ چکا تھا۔ بڑے بڑے ممالک کے اہم رازوں سے واقف ہو گیا تھا۔ ان کے اہم خفیہ اڈوں کے افسران کو کسی وقت بھی ٹریپ کر کے ان سے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکتا تھا۔ اس طویل عرصے میں وہ دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک وسیع ذرائع کا مالک بن چکا تھا۔ تمام سپر طاقتیں اس سے دشمنی بھی کر سکتی تھیں اور بظاہر جی حضوری بھی کر سکتی تھیں۔ وہ میری طرح اپنی ایک الگ حیثیت منوا سکتا تھا، لیکن وہ سوچتا تھا، نہیں، دنیا کے بڑے بڑے شہزور اور غیر معمولی ذہانت اور علوم رکھنے والے فرہاد سے دشمنی کر کے بے موت مارے گئے ہیں۔ میں زندہ رہوں گا، فرہاد کا تابع دار بن کر اس کے تجربات سے بہت کچھ سیکھوں گا، دنیا کے چپے چپے پر اپنے قدم مضبوطی سے جماؤں گا۔ میں مانتا ہوں کہ اپنی ایک الگ حیثیت سے ابھرنا چاہیے، لیکن الگ حیثیت سے زیادہ مجھے زندگی عزیز ہے۔ اس نے شراب کی بوتل کھولی، پھر گلاس میں شراب انڈیلتے ہوئے سوچا، جب تک یقین نہیں ہوگا کہ فرات ہر اعتبار سے کمزور یا مجھ سے کمتر ہوتا جا رہا ہے، تب تک میں بھول کر بھی اس سے دشمنی نہیں کروں گا۔ میں چاہتا تو جزیرے میں پارس اور علی تیمور کو ختم کرا سکتا تھا۔ فرات ابھی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، میں اس کی سانس روک کر اسے ختم کر سکتا تھا، مگر باپ مرے گا تو بیٹے پیچھے پڑ جائیں گے، بیٹے مریں گے تو باپ مجھے تڑپا تڑپا کر مارے گا۔ ان سب کو ایک ساتھ موت کے گھاٹ اتارنا ممکن نہیں ہے۔ رسونتی اور آرمر خیال خانی کے ذریعے مجھے کہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے۔ پھر بابا صاحب کے ادارے میں غیر معمولی ذہانت رکھنے والے افراد موجود ہیں، وہ مجھے زیادہ عرصے تک چھپنے کا موقع نہیں دیں گے۔ اس نے چند گھونٹ پیے اور پھر سوچا، ابھی میں بہت مطمئن زندگی گزار رہا ہوں اور آہستہ آہستہ اپنی طاقت بڑھا رہا ہوں۔ وہ لوگ میڈونا کو مار کر ایک اور ٹیلی پیتھی کی طاقت کو ختم کر دینا چاہتے تھے۔ اس طاقت کو میں نے اپنے قابو میں کر لیا ہے۔ میں ایسا کرنے کا خطرہ کبھی مول نہ لیتا، کیونکہ کسی کام میں ذرا سا کچا پن ہو تو فرات کو اس کی خبر ہو جاتی ہے۔ ابھی حالات میرے موافق ہیں، میں سارا الزام اس دوسرے خیال خانی کرنے والے پر عائد کروں گا۔ اس نے غٹا غٹ پیتے ہوئے گلاس خالی کیا، مسرت اور مستی میں گلاس کو زوردار آواز کے ساتھ میز پر رکھا، پھر سوچنے لگا، دوسرے اجنبی خیال خانی کرنے والے نے میرے لیے بہت سی سہولتیں پیدا کر دی ہیں۔ فرات کے ہوش میں آنے کے بعد میں چپ چاپ اس کے دماغ میں جاؤں گا اور اس کی سانس روک دوں تو الزام اسی دوسرے اجنبی ٹیلی پیتھی جاننے والے پر آئے گا۔ اس نے گھڑی دیکھی، ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ میں تقریباً 6 گھنٹے بعد ہوش میں آؤں گا۔ وہ 6 گھنٹے پورے ہو رہے تھے۔ اس نے خیال خانی کی پرواز کی، پھر میرے دماغ میں آ گیا، مگر پھر واپس چلا گیا۔ پریشان ہو کر سوچنے لگا، یہ دشمن بے بس اور کمزور ہونے کے باوجود دوستوں کی دشمنی سے بچ جاتا ہے۔ یہ جو اپنی موت کا وقت لکھوا کر آیا ہے، اس سے پہلے نہیں مرے گا۔ وہ مایوس ہو کر دوسری بار گلاس بھرنے لگا۔ میں تمام دشمنوں کی پہنچ سے دور چلا گیا تھا۔ جناب شیخ الفارس کے مشورے کے مطابق مجھے ہوش میں آتے ہی کوما میں ڈال دیا گیا تھا۔ میں زندہ تھا،
مگر مجھے زندگی کے پانچوں حواس سے محروم کر دیا گیا تھا۔ نہ میں خود سوچنے کے قابل تھا، نہ ہی پرائی سوچ کی لہروں کو میرا بے حس دماغ قبول کر سکتا تھا۔ اس نے رسونتی کے دماغ پر دستک دی، پھر کوڈ ورڈز ادا کرنے کے بعد بولا، مادام آج پہلی بار مجھ سے ایک کام بگڑ گیا ہے۔ میں میڈونا کو ٹرین سے اتار کر اسے ہلاک کرنے لے جا رہا تھا۔ اگر وہ ٹرین میں مر جاتی تو علی صاحب سے طرح طرح کے سوالات کیے جاتے۔ جب میں اسے پلیٹ فارم پر لایا تو ایک شخص اس سے ٹکرا گیا۔ تب میں نے محسوس کیا کہ میڈونا کا دماغ اندھیرے میں ڈوب رہا ہے۔ میں نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن وہ بے ہوش ہو کر غائب ہو گئی۔ کیا تم نے کسی دوسرے کو اعلی کار بنا کر یہ نہیں دیکھا کہ کون اسے بے ہوش کر کے لے گیا ہے؟ میں ایسی سچویشن کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایسا اچانک ہوا تھا۔ اس اجنبی جگہ میرا کوئی دوسرا اعلی کار نہیں تھا۔ میں نے ٹرین میں چیکر کی آواز سنی تھی۔ اس کے ذریعے پلیٹ فارم کے ایک مسافر تک پہنچا۔ اس کے دماغ میں رہ کر دور دور تک دیکھا۔ میڈونا نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر میں نے اس مسافر کو پلیٹ فارم کے باہر پہنچایا۔ وہ ادھر ادھر دوڑتا ہوا اسے تلاش کر رہا تھا۔ اس بھاگ دوڑ میں آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ ایک ٹیکسی ڈرائیور نے بتایا کہ دو شخص ایک بے ہوش عورت کو سفید رنگ کی کار میں لے گئے ہیں۔ او دانیال، تم نے بہت دیر کر دی۔ میں اور کیا کر سکتا تھا؟ ٹیکسی ڈرائیور نے بتایا کہ وہ سفید رنگ کی کار ہائی وے پر پیرس کی طرف گئی ہے۔ میں نے اپنے اعلی کار کو اس ٹیکسی میں روانہ کیا۔ وہ ٹیکسی ایک گھنٹے تک ہائی وے پر دوڑتی رہی، لیکن وہ کار کہیں نظر نہیں آئی۔ یہ بہت برا ہوا۔ ایک خیال خانی کرنے والی ہاتھ آ کر نکل گئی۔ مادام میں سزا کا مستحق ہوں۔ فضول باتیں نہ کرو، ہم انسان ہیں، ہم سب دھوکہ کھاتے ہیں۔ تم نے بھی دھوکہ کھا لیا۔ خیر کوئی بات نہیں، میں سونیا کو رپورٹ دینے جا رہی ہوں۔ میں علی صاحب کو رپورٹ دے رہا ہوں۔ وہ علی تیمور کے پاس آ کر وہی بیان دہرانے لگا جو رسونتی کو دے چکا تھا۔ آخر میں وہی فقرہ ادا کیا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، میں سزا کا مستحق ہوں۔ علی تیمور نے اس کی توقع کے خلاف کہا، ہاں بے شک تمہیں سزا دی جائے گی۔ میں نے یہ سوچ کر میڈونا کو تمہارے حوالے کیا تھا کہ تم اسے ٹرین کے باہر نہیں جانے دو گے۔ علی صاحب، اگر میں اسے ٹرین کے اندر ہلاک کرتا تو آپ پر الزام آتا۔ وہ آپ کے ساتھ کیبن میں سفر کر رہی تھی۔ میرا کوئی ہم سفر خودکشی کرے تو مجھ پر کیسے الزام آ سکتا ہے؟ تم میڈونا کو ریل کے عملے کی موجودگی میں ٹرین سے چھلانگ لگانے پر مجبور کرتے تو چشمدید گواہوں کے سامنے اس کا کام تمام ہو جاتا۔ آپ درست کہتے ہیں، مگر اس نے فراز صاحب کو زندگی سے توڑ کر موت کے منہ میں پہنچا ہی دیا تھا۔ ان پر تقدیر ہی مہربان ہے۔ میں ایسی دشمن عورت کو صرف ایک چھلانگ میں مارنا نہیں چاہتا تھا، اسے اذیتیں دے کر تڑپا تڑپا کر مارنا چاہتا تھا۔ مسٹر دانیال، ایسے وقت انتقامی جذبات کچل کر مصیبت کو پہلی فرصت میں ختم کیا جاتا ہے۔ علی صاحب، مجھے فراز صاحب کے ہوش میں آنے کا انتظار ہے۔ میں ان سے التجا کروں گا کہ آئندہ وہ مجھے بڑی ذمہ داریوں کا کام نہ دیا کریں۔ تم پھر جذباتی ہو رہے ہو۔ پاپا نے تمہیں کسی کام کے لیے کبھی پابند نہیں کیا۔ تم ہمیشہ دوست بن کر ہمارے معاملات سے دلچسپی لیتے رہے ہو۔ جو ماتحت ہوتے ہیں وہ التجا کرتے ہیں، دوست معذرت چاہتے ہیں۔ ویسے دوستی ایک مشکل رشتے کا نام ہے، کیونکہ دوست کسی حالت میں معذور یا مجبور نہیں ہوتا۔ کوئی غلطی ہو جائے تو ہر حال میں اس کی تلافی کرتا ہے۔ اب میں تلافی کروں گا، جلد ہی میڈونا کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ رسونتی نے آ کر کہا، دانیال، سونیا تم سے بات کرنا چاہتی ہے۔ جی مادام، میں ابھی جا رہا ہوں۔ اس نے سونیا کے دماغ میں پہنچ کر کوڈ ورڈز ادا کیے، پھر کہا، میں ندامت کے باعث آپ کے پاس نہیں آ رہا تھا، لیکن آپ کے حکم پر حاضر ہو گیا ہوں۔ دانیال، اپنی غلطی کو بھول جاؤ، میں کچھ اور کہنا چاہتی ہوں۔ جی فرمائیے مادام۔ کیا تمہیں پورا یقین ہے کہ وہ میڈونا تھی؟ جی ہاں۔ جب مادام رسونتی نے اسے دماغی جھٹکا پہنچایا تو دماغ کمزور پڑ جانے کے باوجود وہ خیال خانی کی ناکام کوششیں کر رہی تھی۔ اس بات کو یوں سمجھو کہ وہ میڈونا کی ڈمی تھی، خیال خانی نہیں جانتی تھی، اس لیے ناکام کوشش کر رہی تھی، اور جو جانتی تھی وہ رسونتی کے دماغی جھٹکوں سے محفوظ تھی۔ آپ کی باتیں مجھے الجھا رہی ہیں۔ مجھے اچھی طرح غور کرنا ہوگا کہ میں نے اس عورت کو میڈونا کیوں سمجھ لیا۔ اسے میڈونا تسلیم کرنے کا کوئی اہم جواز ضرور ہوگا۔ تم اچھی طرح غور کرو، تمہیں یقین ہو جائے تو میرے پاس فوراً چلے آنا۔ میں ایک نیا تماشا دکھانا چاہتی ہوں۔ کیسا تماشا؟ یہاں ایک عورت میری نظروں میں ہے جس کے متعلق میں پورے یقین سے کہتی ہوں کہ وہ میڈونا ہے۔ اس نے میرے دیکھتے ہی دیکھتے ایک ایسے خوبرو جوان کو اپنی طرف مائل کر لیا جو اسے نظر انداز کر کے جا رہا تھا۔ جب وہ عورت کے قریب آیا تو جھجکنے لگا۔ عورت نے کچھ کہا جس کے جواب میں وہ اسے حقارت سے دیکھ کر واپس جانے لگا۔
थोड़ी दूर जाने के बाद वो फिर पलट कर देखने लगा। उस औरत की तरफ जाना नहीं चाहता था, मगर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके पास आ ही गया। आप उसकी निगरानी करा रही होंगी? निगरानी करने वाले उसकी नजरों में आ सकते हैं। मैंने उसकी रिहाइशगाह देख ली है। उसकी कार में एक डिटेक्टिव आला लगवा दिया है। मुझे उसकी खबर हो जाती है। तुम आर्मर के मुतालिक अच्छी तरह जानते हो। वो एक सीधा साधा सा आदमी है। इस मामले में ज्यादा चालाकी और होशियारी नहीं दिखा सकता। रसवंती भी बाबा साहब के इदारे में पहुंच गई है। वो फरहाद को अटेंड करती रहेगी। किसी और मामले में मसरूफ होना नहीं चाहेगी। अगर तुम्हें यहां आने में कोई परेशानी हो रही हो तो कोई बात नहीं, मैं अपने तौर पर कुछ कर लूंगी। मादाम मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, मैं आ रहा हूं। यहां एक जरूरी काम में फंसा हुआ हूं। कल सुबह तक आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। रसवंती भी उनकी बातें सुन रही थी। दानियाल के साथ वो भी सोनिया के दिमाग से निकली। फिर चंद लम्हों के बाद दोबारा आकर कोड वर्ड्स अदा करने के बाद बोली, मैं तमाम बातें सुन चुकी हूं। तुमने उसे पेरिस बुलाने के लिए इतनी लंबी बातें क्यों बनाई? बातें ना बनाती तो उसे शुबा होता कि अचानक क्यों अपने पास बुला रही हूं। क्या तुम उस पर शुबा कर रही हो? सोनिया ने कहा, मैं यकीन से नहीं कह सकती। मेरे अंदर यह ख्याल पैदा हो रहा है कि फराद को कोमा से निकालते वक्त हमें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सोनिया, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। मैं भला क्या छुपाऊंगी? दानियाल ने अभी मैडोना के सिलसिले में बहुत बड़ी गलती की है। उसके बाद ही तुमने फैसला किया है कि फराद को कोमा से निकालने से पहले दानियाल को अपने काबू में रखा जाए। मैं दानियाल को यकीन से दुश्मन नहीं कह सकती, बस एहतियाती तदबीर कर रही हूं। ऐसे वक्त सिर्फ आर्मर फरहाद के दिमाग में रहेगा। तुम मेरे पास आती जाती रहोगी और मुझे एक एक बात की खबर देती रहोगी। तुम बहुत उलझी हुई चालें चलती हो, इसीलिए दुश्मन उलझ जाते हैं। तुम खामा ना उलझो, फरहाद का ख्याल रखो। उधर दानियाल कुछ परेशान हो गया था। वो सोनिया की किसी गहरी चाल के मुतालिक नहीं सोच रहा था, लेकिन फिलहाल पेरिस नहीं जाना चाहता था। 2-4 रोज मैडोना उर्फ करीना के साथ मसरूफ रहना चाहता था। प्लास्टिक सर्जरी के जरिए मैडोना को करीना के रूप में लाना जरूरी था, वरना फ्रांसीसी जासूस उसे किसी जगह भी पहचान कर गोली मार सकते थे। उसने इटली के शहर रोम में जाने के लिए शाम की एक फ्लाइट में सीट रिजर्व करवाई। वो तंजीम वाले मुल्क में एक फर्जी नाम से रहता था। उसी नाम से पासपोर्ट और दूसरे जरूरी कागजात भी थे। एक टेलीपैथी जानने वाले के लिए अचानक रोम और फिर पेरिस जाने का कानूनी इजाजतनामा हासिल कर लेना कोई बड़ी बात नहीं थी। असली करीना कैमरून उन दिनों लंदन में थी। उसने करीना के दिमाग में पहुंचकर उसकी सोच के जरिए उसे रोम जाने पर आमादा किया। अब मैडोना का मसला था, वो उसे भी रोम पहुंचाना चाहता था।